नाज़रीन, अदाकारी करना कोई सहल काम नहीं है। ऐसे में अदाकारी के साथ साथ गुलकारी और पैरोडी करना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के वो उभरते हुए अदाकार हैं जो अपनी मुनफरद अदाकारी के साथ लोगों के चेहरों पर न सिर्फ मुस्कुराहटें बिखेरते हैं बल्कि इन दिनों ये अपनी मुनफरद पैरोडी और सिंगिंग के शोबे में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में तेजी से उभरते हुए अदाकार बब्बू राना की, जो इस वक्त स्टेज और टीवी पर यकसा मकबूल हैं। आज जब हम इनसे मिलने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर पहुंचे तो वहां इनके साथ अलहमरा के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ और मारूफ टीवी आर्टिस्ट हसीब पाशा अल मारूफ ऐनक वाला जिन भी मौजूद थे। इनसे क्या बात हुई आप भी जानिए। अच्छा बब्बू साहब, आप आर्टिस्ट बन गए जी, क्या करने को कोई और काम नहीं था? करने को और काम काफ़ी ज़्यादा थे और मैंने किए भी है मुंसलिक शुरू से ही। मेरे बाप दादा से सब लोग, फैसलाबाद में हमारी सुनार की दुकानें हैं सब लोग, तो मैंने वो काम भी किया। कोई 8 मेरे ख्याल 1 साल किया। तो बस कह लें कि ये एक रास्ता बनना था। मैं एक हादसाती तौर पे इस फील्ड में आया। वो क्या हादसा हुआ? वो हमारे इलाके में हर ईद पे या कोई भी ऐसा इवेंट होता है, 14 अगस्त या कुछ ऐसा, तो उसमें ना एक मोहल्ले के लड़के प्ले किया करते थे आपस में एक थिएटर। उस वक्त थिएटर का बहुत अरूज था। उमर शरीफ, अमानुल्लाह, बब्बू बराल, इनका दौर था और फैमिलियों के अंदर ये लोग घुसे हुए थे कहने के, और इस काम को बुरा नहीं समझा जाता था। तो जो कोई मोहल्ले में लड़के ऐसी एफर्ट करते थे तो लोग उनको यानी कि पसंद करते थे कि यार मुंडे कुछ करनगे। तो मेरे बड़े भाई, आपको मैं बता चुका हूँ, हामिद रंगीला साहब, जो थिएटर मुझसे पहले उन्होंने शुरू किया, मैं उनकी तरफ देख के मेरा तवज्जो तो थी इस वक्त, लेकिन मेरा थिएटर पे लाइव परफॉर्मेंस देने का कोई ऐसा नहीं था मूड के मैं लाइव भी ऑडियंस के सामने हूँ। मेरा ज़हन था कि मैं राइटर, डायरेक्टर या एज प्रोड्यूसर इस फील्ड में आऊँ ताकि जो बैक स्टेज है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो वो मोहल्ले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़के मिलकर ड्रामा करते थे, उस ड्रामे का था उन्होंने मुझे लिया राइटर एंड डायरेक्टर। अब मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा, ये मेरा ख्याल 97 की बात है, 1997 की बात। तो मैंने वो प्ले लिखा और उसको मैंने डायरेक्ट किया। उसकी पूरी 1 महीना रिहर्सल्स हुई और एंड टाइम जिस दिन हमारा शो ओपन होना था, उस दिन जो मेजर रोल था ना, जिस बंदे का मेन कैरेक्टर था, वो उसने जब ऑडियंस देखी ना, कोई 1000-1200 बंदा, तो वो भाग गया। अब हमने ड्रामा स्टार्ट करना था और मेन कैरेक्टर नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया वो? उस लड़के का नाम था शेख जलाल, उसके रोल का नाम था, और काशिफ मेरा ख्याल उसका नाम। काशिफ कितने चला गया, काशिफ कितने चला गया, काशिफ नजर ही नहीं आ रहा। अवाम बैगी हाल, क्लैपां, ताड़ियां, शोर, शुरू करो शुरू करो। वो जी मुंडा पता चलिया जी, वो ऑडियंस ने देख के ना घबरा गया, चला गया, घबरा गया, निकल गया। मैं चूंकि लिखिया खुद सी रोल और मैं उन्होंने डायरेक्ट भी कर रहा सी, तो मैंने सारा बाई हार्ट याद सी। मैं फिर ना उस टाइम वो प्रॉप्स खुद पाई। मैं कहूँ की करा, ऑडियंस असी टिकट बेची सी उदों 20 रुपए की टिकट, हाँ जी, और आवाम ने ली। मैंने वो कपड़े खुद पहन के थिएटर पे परफॉर्म, वो मेरा पहला दिन था। तो उसके बाद फिर उस्तादों के हाथ आता गया और आगे बढ़ता गया। उस परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्या आपको लगता था कि आप जाके कर लेंगे, और दूसरी बात जब आपने कर लिया तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या आया उसके ऊपर? मैं चूँकि इस काम को बड़े अरसे से देख रहा था, इसमें आने से पहले ही, जब मेरे बड़े भाई हामिद रंगीला साहब किसी जगह पे थिएटर करते थे, मैं वहाँ उनके पीछे पहुँचता था, तो मुझे बैक स्टेज आर्टिस्टों की बॉडी लैंग्वेज और उनकी थ्रो, बात को फेंकना, ये वो मुझे कुछ अंदाज़ा था कि हाँ भी ऐसे होता है। तो वो जब मैंने रोल वो किया, ओल्ड था वो रोल, वो वाइटनर शर्टन मूछ और शेख जलाल 2 बच्चियों का बाप, ऐसा था रोल। तो ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और मैं अगले दिन जब मैं अपने इलाके में निकला हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ें लोग लगा रहे थे, शेख जलाल, शेख जलाल, शेख। तो बड़ा वो ऐसे कह लें कि एंट्री मेरी हो गई। तो स्टेज पे पहली दफा कब आए? ये तो एक आपका पर्सनल कमर्शियल थिएटर की बात है। कमर्शियल थिएटर में मैं उसी साल ही आ गया था। मुझे चूँकि उसी वक्त ही मेरे हॉल में जो हमने चीफ गेस्ट बुलाए हुए थे, हमारे उस्ताद मरहूम चंगीला साहब फैसलाबाद के थे, बड़े सीनियर आर्टिस्ट चंगीला साहब, तो वो हॉल में हम चीफ गेस्ट बुलाए हुए थे हम लोगों ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम माशाल्लाह तुम अच्छा किया तुमने रोल, और तुम ड्रामा करोगे मेरा? मैं
چپ ہو گیا. کہتے نہیں نہیں میں تمہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تم میرا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے جڑا والا, تو اگلے فرائیڈے سے تم آ جاؤ, یہ پکڑو 1000 روپیہ تمہیں ایڈوانس دے رہا ہوں. اچھا پہلے ڈرامے کا ایڈوانس 1000 روپے, اور پہلے ڈرامے کا ایڈوانس 1000 اور 3000 میری 300 روپے پر ڈے کے حساب سے ان سے ڈیل ہو گئی, اور میرا خیال اوپر کچھ 600-700 انہوں نے مجھے ویسے کھانے شانے کا بھی دینا تھا. تو میں تو 1000 روپیہ دیکھ کے تو میں یہ ڈرامے کا ایڈوانس آ گیا. اس تو بعد پھر جنا والے میں چلا گیا, وہاں سے شروع ہو گیا کام کمرشل تھیٹر, پھر ٹکٹیں لگنا شروع ہو گئی, اور فیصل آباد کیا, پھر ایون کہ پورے پاکستان میں کیا, کراچی سے لے کے. اچھا لاہور کا جو تھیٹر ہے یہ بڑا اہم تھیٹر ہے, یہاں پر میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت دیہی علاقوں میں کرتے ہیں, جیسے جڑاں والا کا علاقہ ہے یا ایون اور جو علاقے ہیں تھوڑے سے لاہور سے جو پیچھے ہیں, تو لاہور تک آنا جو ہوتا ہے ہر آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان اسٹیجز سے اٹھ کے لاہور کے اسٹیج پہ کرے. تو لاہور کے اسٹیج پہ کیسے انٹری ہوئی؟ لاہور کی اسٹیج پہ میرے سینئر ڈائریکٹر ہیں اعجاز حیدر صاحب, انہوں نے مجھے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا لاہور میں. انہوں نے مجھے فیصل آباد میں دیکھا ایک پلے کرتے ہوئے, انہوں نے کہتے ہوئے تیری اتنے جگہ نہیں ہے, تیرا لاہور جنی جلدی ہو سکتا لاہور آ جائے. میں اس وقت پیسے کما رہا تھا فیصل آباد میں, کوئی میں 25-30 ہزار روپیہ ویکلی میں لے رہا تھا, یعنی کہ میرا ادھر الحمدللہ ماحول بن چکا تھا. 2-4 سال بعد میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, پیسے مجھے اچھے خاصے مین لڑکوں میں میرا نام آتا تھا. تو مجھے انہوں نے اعجاز صاحب نے کہا کہ یار تو لاہور آ, تیرا اتنے کم نہیں ہے, اتنے تو ضائع ہو رہے ہیں, لاہور آ اتنے اسٹرگل کر, تینوں اچھا فیل ہوئے گا. اور دوسرے تیسرے ڈرامے انہوں نے فون کرتا کہ آ جاؤ. میں آ گیا اتنے محفل تھیٹر ڈرامہ سی نسیم وکی صاحب کا, مس ورلڈ 2006 یا 5 یہ ڈرامہ سی نرگس دی واپسی ہوئی سی, ادو نسیم وکی رائٹر ڈائریکٹر, وہ انہوں نے مجھے بہت اچھا رول کھلایا. اور لاہور دے پھر میرا انٹروڈکشن ہی میری بہت اچھی سی الحمدللہ, میرے استاداں دی دعا اور سب بھراواں دے محبت دے نال. میرے پہلے ڈرامے سے میری رپورٹ نکلی کہ ہاں یار لڑکا کچھ کر سکتا ہے, بس پھر لاہور آ گیا. اچھا اس میں جب آپ دیکھتے ہیں ببو صاحب کہ آپ اچانک اٹھتے ہیں جڑاں والا یا فیصل آباد سے اور لاہور پہنچ جاتے ہیں, اور آگے نرگس جیسی آرٹسٹ یا بڑے آرٹسٹ کے درمیان میں, تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بندے کو فیئر بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا شائع بھی ہوتا ہے, یا اس کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں پرفارم کر سکوں. اچھا کچھ لوگ اس کو اس طرح ٹیکل کرتے ہیں کہ وہ پھر ایک بڑھ کے اسے آؤٹ آف دا وے جا کے ایک پرفارمنس دیتے ہیں تاکہ ان کی بھی تھوڑی وہاں پر ایک ریٹ ہو اس سارے اندر. تو آپ نے کیا اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائی, آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی اس وقت؟ ضیاء بھائی یہ کام ایسا ہے کہ روز ہی جب سٹیج ایک پردہ ہے نا جہاں پہ آپ نے سٹیج پہ جانا ہے, اس پردے کے پیچھے آپ کھڑے ہیں. میری آج تک یہی فیلنگ ہے کہ جب تک میری انٹری ہونے والی ہوتی ہے تو میرا ہارٹ جو ہوتا ہے اس کی بیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے, میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ کہنے کے پہلا قدم آڈینس کو فیس کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کانفیڈنس اور پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتا ہے, اس میں انرجی آ جاتی ہے, ول پاور آ جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب سٹیج پہ میں جاتا ہوں تو مجھے کیا ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے جیسے. اچھا آپ کا جو ہم نے آج تک جو پرفارمنس دیکھی اس کے اندر آپ کے اندر ہمیں کریشن نظر آئی, یعنی آپ کریٹو مائنڈ بھی ہیں. آپ نے کچھ پیروڈیز بھی جو ہیں وہ میں نے دیکھا آپ نے وہ کی, اور کچھ آپ نے سانگس بھی گائے, یعنی تھوڑا سا جو ایکٹرز آ رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ڈفرینٹ ضرور دیتے ہیں جو کہ تھوڑا سا آپ کی طرف جو آڈینس اس کی توجہ چلی جاتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک وہ بجلی کا گانا گایا تھا, میں چاہوں گا ذرا وہ سنا دیں ہمیں دوبارہ. سب سے پہلے تو وہ 2011 کی بات ہے, زرداری دور تھا. ہاں تو جگنی کی پیروڈی. اچھا وہ پہلے تو یہ بتائیں نا وہ ذہن میں آئی کیسے یہ؟ اچھا یہ میں نے کسی اور ٹی وی کے لیے لکھی تھی. اچھا مجھے کسی ڈائریکٹر نے کہا کہ یار جگنی کی پیروڈی کر. اس سے پہلے میں تھیٹر میں پیروڈیز کرتا تھا. تھیٹر میں میری پیروڈی الحمدللہ مشہور تھی. کوالیاں میں تھیٹر میں دوبارہ ببو برال اور شوقی خان صاحب کے بعد, عابد خان صاحب کے بعد تھیٹر میں دوبارہ قوالی کو یا پھر میوزیکل ڈھولک کے ساتھ آئٹم کرنے کو مجھے شرف حاصل ہے. اور میرے ایک بھائی ہیں چاند برال جوگی بابا, ہم دونوں نے یہ کام مل کے شروع کیا. وہ آپ کے ریئل بردر ہیں؟ وہ میرے استاد بھائی ہیں جن کے ہمارے اور ان کی جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں. پیر بھائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ببو برال صاحب کا میں شاگرد آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا تو وہ ببو برال صاحب کا بھانجا بھی ہے اور خود بھی بہت اچھا آرٹسٹ, اور
میں خود اس کا فین ہوں. تو ہم لوگوں نے 10-11 سال بعد آ کے ان لوگوں کے مرنے کے بعد، ببو برال، شوقی خان، عابد خان کے مرنے کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ آ کے میوزیکل آئٹم کو تھیٹر میں پرفارم کیا، جو ہمیں بہت آڈینس نے سراہا اور داد دی. اس حوالے سے میں پیروڈیز تو کرتا ہی تھا. بورننگ شو تھا. مجھے ڈائریکٹر جبران انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پیروڈی تو کرتے ہیں تو جگنی کی پیروڈی ہو سکتی ہے. میں کہا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جگنی لکھیں. اور بجلی، آپ کو پتہ ہی موضوع پاکستان میں کیا کیا ہے اس وقت، بجلی بیڑے گھر کو پڑے. میں نے وہ خیر آئٹم لکھ لیا. آئٹم لکھا میں نے 3-4 ایپیسوڈ میں نے آئٹم لکھ لیا. میرا وہ چکر نہیں ہے کہ میں فٹافٹ لکھ لوں اور فٹافٹ اگلے کو پیش کر دوں. میں آج تک میرا یہ کام نہیں ہوا. سوچتے ہیں پہلے اس کی ایک اس کا دیکھنا، اس کا بلاک کیا بن رہا ہے سارا، اس بلاک کے اندر رہنا. یہ نہیں کہ ایک بات وہاں کی ایک بات وہاں کی، ایک ترتیب ہو، ایک کانٹینٹ اس کے اندر نظر آئے. میں نے 2-3 ایپیسوڈ میں وہ آئٹم لکھ لیا. مجھے انہوں نے کہا جی ہاں جی لکھ لیا. میں نے لکھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ میں کر رہے ہیں. نیکسٹ میں کیا ہوا، مجھے کال آ گئی شو از کلوز. ہاں جی. انہوں نے کہا شو بند ہو گیا. میں کہا خیر، میں ہوں آئٹم جیب چھپائی ہے گھر رکھتی ہے. میں کہا چلو کہ تیری لوڑ پڑے گی تو کر لیں گے. نہیں گوشی خان صاحب ہمارے تھیٹر کے ڈائریکٹر ہیں. اس وقت الحمرہ میں ہم بیٹھے ہیں. اسی ہال کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1 نمبر ہال میں ڈرامہ ہوا شرطیہ میٹھے پارٹ 2، جو ہمارا آپ جانتے ہوں گے شرطیہ میٹھے جو پہلا تھا اس کی کیا بات ہے. شرطیہ میٹھے پارٹ 2 میں مجھے انہوں نے کاسٹ کیا اور میرا ڈھولک والا رول، اور میرے ساتھ 2 گڑوی والی لڑکیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ ڈھولک والا ہوں. ہم گاتے ہوئے ان ہوں گے مانگنے کے، ہم مانگنے کے لیے انٹرویو دینے آئے ہیں کہ ہم بھی مانگ سکتے ہیں، ہمارا انٹرویو لیں. تو وہ آئٹم مجھے نا پہلے دن ریہرسل میں مجھے سمجھ کچھ نہ آئی میں کیا کروں. اگلے دن میں نے سوچا یار وہ بجلی میرا آئٹم پڑا ہوا لکھا، وہ میں ٹرائی کیوں نہ کروں لائن. بس ہے ڈرامہ جس دن شروع ہوا میں نے گلے میں ڈھولک ڈالی، 2 لڑکیاں میرے ساتھ، میرا کورس اور میرا آئٹم شروع کیا ہے میں نے. ہو پاکستان مکان ایک بن گیا ہے، وسن چور اتے تا ساد تھلے، ایتھے نواں حساب ایک نکلے آئے، ہوئے بسے لاکھ اتے تا کروڑ تھلے، لوکی چن تے پلاٹ پہ لیندے نے، اساں آئے زمین دے ہور تھلے، بھج بھج کے وکھیاں تھک گئیاں، جدوں تکیا تے کھوتی بورڈ تھلے، او میرے ملک دی بجلی جی، ہائے وے پاکستان دی بجلی جی، ہائے وے دسو کیوں نہیں آؤندی بجلی جی، ہاں ہاں وے 12 گھنٹے جاندی بجلی جی، او پکھے بند نے پکھے بند نے پکھے بند نے پکھے بند نے پکھے بند، لائٹاں بند نے سارے، سی این جی پمپ ساڈے ملک دی بجلی جی. یہ آئٹم جب میں نے لائیو تھیٹر پرفارم کیا اسی ہال 1 نمبر ہال میں، تو ہاؤس پیک تھا. اس ڈرامے کی پبلسٹی بھی اتنی زیادہ ہوئی تھی، لانچنگ بہت بڑی تھی، پورا میڈیا ہال میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ شرطیہ میٹھے کو کوئی دوبارہ بندہ کرنے جا رہا تھا. تو ایک تو وہ پلے ہی اتنا بڑا تھا اس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑتا. تو میرا کیا تکا اس میں لگا کہ میں ان سامنے آ گیا. اس کی وجہ سے میرا پورا ڈرامہ ایک سائڈ پہ، کلیپنگ، لافٹرز، ڈرامہ، اور یہ ایک میرا 17 منٹ کا سین یا 11 منٹ کا سین ایک طرف. میں اکیلا ہی تھا اسٹیج پہ، ہمارے ساتھ کوئی ٹیم کا ممبر نہیں تھا اور کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں، جس میں اکرم داس تھے، امانت چاند تھے، گوشی خان خود تھے اور بھی جواد وسیم صاحب. ہمیں مطلب کہ ہماری ایک آزاد سی انٹری تھی. میرے ساتھ 2 لڑکیاں جیسے کا وہ تا سکتے. تو اتنا ہٹ ہوا کہ پبلک ونس مور. پھر آپ نے ٹی وی کے کسی پروگرام میں بھی گایا؟ پھر مجھے پی ٹی وی نے بلایا. اعظم صاحب ہیں یہاں پہ ہمارے اسٹیج مینیجر ہال نمبر 2 کے، انہوں نے مجھے ریفر کیا پی ٹی وی. نادیہ افغان صاحبہ وہاں پہ تھی، انہوں نے ایسے ریہرسل ہو رہی، انہوں نے بتایا کہ کیا کریں گے آپ. میں نے ان کو ایک آئیڈیا سا، میں نے کہا جی یہ میرے پاس تیار ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا سنائیں پہلے ریہرسل ہے. وہ میں نے جب کیا تو نادیہ افغان میم نے نا وہ میری ویڈیو بنا لی اور بنا کے انہوں نے فیس بک پہ شیئر کر دی. وہ راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ فیس بک پہ ایسی وائرل ہوئی ہے کہ مجھے کالیں، اور ہاں مجھے کالیں نہیں آ رہی. میرے ساتھ نواز انجم صاحب کا میں یہاں ذکر بہت ضروری سمجھتا ہوں. نواز انجم صاحب میری لائف میں وہ انسان ہے کہ اگر اس دن وہ اس کلپ میں نواز انجم صاحب کی فوٹو نظر نہ آتی
تو لوگوں کو میرا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اور جس نادیہ میم ایسے ویڈیو بناتی نا 1-2 دفعہ نواز انجم پہ بھی انہوں نے ان کو لیا ہے شارٹ میں, پھر میرے اوپر آ گئے. اب نواز انجم صاحب کو کالیں شروع ہو گئی پی ٹی وی سے, ادھر ادھر کراچی سے, ہاں جی کہ وہ یار یہ لڑکا کون ہے, یہ لڑکا کون ہے, یہ لڑکا کون. نواز بھائی نے مجھے رات کو 2-2:30-3 بجے کال کی. ابھی کہنا ابھی تجھے پتا ہے تو کیا ہو گیا؟ میں کہا ساجی کی ہو گیا؟ ابھی تو ہٹ ہو گیا ہے, اب مجھے فون لوگ کر رہے ہیں, سویا ہے, اٹھ میرے پاس آ میرے گھر. میں گیا, انہوں نے میری کراچی بات کروائی. شجاعت صاحب تھے کریٹو ہیڈ, انہوں نے مجھے بائی ایئر ٹکٹ دیا اور میں کراچی چلا گیا. وہاں پہ ریکارڈ ہوا, پھر یہ آئٹم بہت چلا, پھر آپ کی مقبولیت کا باعث بنا. اچھا یہ بتائیں ہاں جی, کہ یہ جو بجلی والا مسئلہ ہے, یہ جو آپ نے کیا, آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک گورنمنٹ چلی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جب وہ گورنمنٹ چلی گئی تو بعد میں یعنی جب وہ انتخابات ہار گئی تو ان کے بہت سارے زوما جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اکثر انٹرویوز میں یہ کہا کرتے تھے کہ بجلی ہمارے لیے سب سے بڑا باعث بنی کہ ہم حکومت سے ہمیں جانا پڑا. یعنی ایک اتنا بڑا ایشو بنا اس دور کا کہ ایک پوری حکومت چلے گئی. تو جب آپ یہ کر رہے تھے اور پی ٹی وی کا جیسے آپ نے ذکر کیا, وہاں سے آپ کی یہ فوٹیج ریلیز ہوئی, تو اچھا پی ٹی وی نے یہ نہیں چلائی, نہیں چلے وہاں سے پی ٹی وی نے ایڈٹ کر دی, کافی ایڈٹ کر دی, لیکن وہاں سے یعنی بیسکلی اسی اسٹوڈیو کے اندر سے آپ کی کسی نے وہ لی اور آپ چلے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, سرکار کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار, کوئی غصے کا اظہار؟ سرکار کو اپنا ہی نہیں ٹائم ہے, انہوں نے سانو کی پوچھنا ہے. سرکار نو تو لوگ پتہ نہیں کی کہندے نے روز. یہ ملک وہ نہیں ہے جتھے تسی کوئی گل کہو تو تانوں چپ کرا دینی یا تانوں پیسے دے دین بہت زیادہ. کھ نہیں, چکر ہی نہیں, کوئی نہیں, کسی نے پوچھا نہیں تم نے کیا کیا یا کیا تم کیوں کر رہے ہو. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ مجھے پوچھو, اس کا خوف آتا ہے کہ پوچھ نہ لے. نہیں, پوچھے گا تو میری مشہوری ہوگی نا سر. اب جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک گانا گایا, وہ بھی ایسے بڑا وائرل ہوا. وہ کون سا تھا؟ وہ بھی تھا ایک, سنا دیں. وہ بھی تھا ایک, چھوڑیں آپ, چلے سنا دیں. نہیں وہ سنانے والا نہیں, اس لیے اس کے اوپر پوچھ لیا گیا ہے. نہیں پوچھا نہیں گیا, میں نے خود اس کی معذرت کی سوشل میڈیا پہ, اور میں نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی اور میں نے اپنی لائف کی یہ بہت بڑی غلطی کی. کوئی اس طرح کے الفاظ ہے اس کے اندر؟ اور کافی کچھ تھا. اچھا چلیں ہم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. اچھا آپ کو کیا لگا کہ کس طرح آپ دیکھیں, آپ کے اندر سے مجھے نظر آتا ہے کہ آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی کریشن کرتے رہتے ہیں. قوالیوں کا آپ نے ایک سٹائل اپنایا, وہ بھی آپ کا ایک یونیک سا ہے, ڈفرینٹ ہے. کون سے ایسے اور سٹائل آپ نے اپنائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنانے چاہیے؟ کوئی ایسے ایپیسوڈ, ایسے سین ہونے چاہیے آپ کے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بڑے ضروری ہیں؟ ابھی تک مطلب کہ استادوں نے کافی کچھ کروایا ہے, جیسے آفتاب اقبال صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں نے 6 سال کا عرصہ گزارا ہے. اس وقت وہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی بندہ ٹیچر ہے نا, میں نے انہیں لیا ایز ٹیچر. ان کو اس کام کا اس وقت جتنا پتہ ہے آفتاب اقبال کو, میرے خیال میں مجھے کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آیا. ہوں گے لیکن میرا ایکسپیرینس نہیں فی الحال سیکنڈ کا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں, بس ایسا ہونا چاہیے کہ کام اچھا ہو, ہماری آڈینس کو پسند آئے, اور کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے. ہمیشہ میری یہی سوچ رہی ہے, کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے, روٹین سے ہٹ کے. اچھا کچھ ہٹ کے جو آپ نے بات کی, ابھی آپ نے کوئی ایسا ہٹ کے آپ کے ذہن میں ہے یا آپ نے کوئی ایسا تیار کیا جو ابھی تک آپ نے آڈینس کے سامنے پیش نہیں کیا لیکن ہمارے پروگرام میں آپ پیش کریں تاکہ آڈینس کو پتہ چلے یہ کچھ ہٹ کے نیا ہے ان کے پاس؟ ہاں میں اپنے سانگ کر رہا ہوں. اچھا 2-3 سانگ میں نے کیے ہیں, اپنے خود کے لکھے ہوئے, خود کی کمپوزیشن ہے, وہ میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی اس کا ویڈیو, اس میں سے ایک ہمیں سنائیں تھوڑا سا. میں سناؤں گا. ایک تو ہے عارفانہ کلام, اور اس کے ورڈنگ ہے ساری بابا بلے شاہ اور پیر وارث شاہ, اور ان کا ایک 2 ان کے شعر لے کر وہ میں نے کیے ہوئے. تو اس کی استھائی جو ہے وہ میں نے خود بنائی, جیسا کہ میں سناتا ہوں آپ کو. رایا تینو جانا پؤ گا, ہو رایا تینو جانا پؤ گا, ہو اس دنیا دے میلے چھڈ کے, رونقاں چھڈ کے, اس دنیا دے میلے چھڈ کے,
ਰੌਣਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋ ਰਾਇਆ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ ਰਾਇਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ हो ये टिपिकल पंजाबी वर्ड है जाना पऊगा बहुत तेन जाना पऊगा जबरदस्त थैंक यू। और इसके अलावा एक मेलोडी है छोटी सी वो ला 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 टन 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 आवो नी सैयो रल मिल शगन मनावो आवो नी सैयो रल मिल शगन मनावो मेरे दिल दी धरती तेरे प्यार दी प्यासी दिल दी धरती तेरे प्यार दी प्यासी तू कर दे जल थल होवे दूर उदासी हाँ वो नी सही हो। वाह जी वाह। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि आप आर्टिस्ट तो हैं लेकिन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं? पैरोडी करना एक और बात है, लेकिन प्रॉपर एक सिंगिंग करना और एक गाना गाना ये पूरी अलग एक आर्ट है, एक फन है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो मैं जब थिएटर कर रहा था ना तो मुझे 10 साल हो गए थे थिएटर करते हुए। तो मेरा कभी इस तरफ ध्यान नहीं था गया कि मैं मैं गाता तो था आम निजी महफिलों में, लेकिन मुझे कभी मैंने लाइव इसको ट्राई नहीं किया था। तो फिर जब एक जगह मैंने परफॉर्म किया तो मुझे फिर किसी उस्ताद ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप बाकायदा इसकी तालीम लो, ये आपके पास टैलेंट है, इसको थोड़ा बहुत निखारो। तो फिर मैंने इसको बाकायदा इसकी तालीम ली। मेरे उस्ताद बाबर नसीब साहब फ्रॉम रंगाला खोल मुल्तान रोड पे, उनसे मैंने तालीम ली और बस अभी तक आई एम लर्निंग। लेकिन आपने मैंने खुद ही बताया कि सॉन्ग की शायरी भी आप जो है उसमें जो भी आपने गाना है उसको खुद करते हैं, उसके लिए आपने ये क्यों कोशिश नहीं की कि एक अच्छे शायर को ले या किसी और का सॉन्ग लेके उसको गाएं? वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने मुख्तलिफ शायरों के कलाम भी मैंने। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर शायरी की भी एक टैलेंट मौजूद है जो आप खुद कर लेते हैं। ये बस बस आ जाती ना तो फिर वो लिख लेता हूँ। वो मैं कोई हरफे आखिर नहीं कि मेरा लिखा हुआ है बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छी ये बात की कि आप क्यों नहीं अच्छे किसी शायर से लिखवाते। तो मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरे राब्ते हैं 1-2 लोगों से, इंशाल्लाह मैं उनसे काम कर रहा हूँ। बब्बू राना असल नाम क्या आपका? मोहम्मद बाबर सदीक। बाबर सदीक। तो इसको बब्बू राना में कैसे तब्दील किया आपने? मैंने नहीं, ये मेरे उस्ताद बब्बू बुराल साहब, उन्होंने मेरा नाम तब्दील किया। मेरा नाम बाबर राना था शोबिज़ में। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा नाम बाबर राना ठीक है लेकिन ये शोबिज़ का नाम नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ड्राइवर का नाम है। तो उन्होंने मैंने कहा कि तुम अपना नाम चेंज कर लो। तो मैंने कहा सर आप फिर ऑर्डर लगाएं, जो आप कहेंगे वो आप खुद ही बरकत डालेंगे। तो फिर उन्होंने काफ़ी देर सोचने के बाद, आधा पौना घंटा बाद, उन्होंने मुझे अचानक बैठे बैठे कहते हाँ यार तुम्हारा नाम ज़हन में आ गया, तुम्हारा नाम होना चाहिए बब्बू राना। बब्बू राना, हाँ तुम्हारा नाम बब्बू राना होना चाहिए। ऐसे उन्होंने 3 दफ़ा, मैं जैसे भी जब भी किसी को ये बात बताता हूँ ना तो मैं वो सेम उनकी वर्डिंग देने की कोशिश करता हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि बब्बू राना हाँ तुम्हारा नाम बब्बू राना होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा यार जा यार तेनों अपना ही नाम देता। अच्छा हाँ ठीक। तो यकीन करें ज़िया साहब वो दिन जाए आज का आए, बस कोई पता नहीं चल रहा। यानी कहते हैं ना कि अच्छा नाम भी असरात होते हैं उसकी शख्सियत के ऊपर भी, आगे उसकी ज़िंदगी के ऊपर भी। तो ये आपको लगता है कि बब्बू राना का ये नाम है, इसका कोई रूहानी फैज़ है कि जिसकी वजह से आपकी मकबूलियत लोगों में बढ़ती चली जा रही है? जी मेरा बिलीव है इस पे बिलीव है आपका? हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से हासिल की? फैसलाबाद, हमारे मोहल्ला अलीपुरा MC हाई स्कूल, मिलत कॉलोनी फैसलाबाद। कहाँ तक पढ़े आप?
میں 8 تک پڑھا ہوں، اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ دوبارہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے، یعنی آگے کیوں نہیں پڑھا؟ بس وہ کہہ لیں ہمارا گردی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بس نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا 8ویں تک تعلیم کے ساتھ شاعری کر لینا، اچھے الفاظ بول لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے آپ کے اندر آیا؟ دنیا آپ سے میں نے اس وقت کافی کچھ سیکھ لیا ہے، دنیا سب سے بڑی استاد ہے۔ جی ناظرین، بڑی اہم بات ہے کہ دنیا بہت بڑی استاد ہے، بہت کچھ سکھا دیتی، واقعی ایسی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔